अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल हॉरर उर्दू सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। लिसनर्स, अपने हॉरर उर्दू सेंटर चैनल पर मैं अब जो नेक्स्ट नया नावल स्टार्ट कर रही हूं, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामना नावल है। ये नावल है डॉक्टर अब्दुल रब भट्टी का और ये खंडर नावल है, फुल हॉरर नावल है, बहुत ड्रामना, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एक ऐसा नावल जो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई दहशतनाक वाक़यात पर मबनी है। शुरू करते हैं डॉक्टर अब्दुल रब भट्टी का नावल खंडर। रानी को आज फिर जिन्नाती दौरा पड़ा था, मगर मैं जानता था कि वो ड्रामा क्यों हर दूसरे तीसरे दिन दोहराती है, लेकिन मैं मजबूर था। ताया और ताई अम्मा के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि रानी की हालत ही ऐसी हो जाती थी। वो अपनी आंखें ऊपर चढ़ा लेती थी और उसका पूरा जिस्म अकड़ जाता था। ताई अम्मा बहुत मुश्किल के साथ उसको संभालने लग जाती थी। ताया अबू के हलक से भी आवाज़ नहीं निकलती थी। वो बस पास खड़े होकर आयतल कुर्सी और आयत करीमा ही पढ़ते रह जाते थे। रानी के गले से एक अजीब गड़गड़ाहट निकलती थी, जो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो महज ड्रामे करती है, लेकिन मैं चाहकर भी इस ड्रामे का हिस्सा ही बनता था और कुछ नहीं कर पाता था। तभी ताई अम्मा ने मुझे ये कहा कि जाओ बेटा, पानी का गिलास लेकर आओ। मैं फ़ौरन से पानी का गिलास लेकर आया। जैसे ही रानी के होंठों के करीब किया तो उसने उठाकर गिलास दूर दे मारा और उसके गले से एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हुर्राती हुई आवाज़ निकली, जो कि किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। मैं खामोश होकर बेजार होकर एक साइड पर खड़ा हो गया। तभी ताई अम्मा रोने वाली आवाज़ में बोली, रानी के बाबा, आप किसी पीर फ़कीर बाबा को क्यों नहीं लेकर आते? न जाने कौन सा कम बख्त आज से मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है, इसके सर पर सवार हो गया है। ताई अम्मा बदस्तूर रोते हुए ये सब कह रही थी। अरे नेक बख्त औरत, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मुझे इस गांव में से कोई पीर फ़कीर, कोई बाबा अल्लाह वाला मिल जाए, मगर इस गांव में कोई भी नहीं है जो हमारी परेशानी को दूर कर सके। तो रानी के अब्बा, आप शहर क्यों नहीं जाते? आप कल सवेरे ही शहर चले जाएं और वहाँ से किसी फ़कीर को देख कर लाएँ। आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी बच्ची को बचा लें। ताई अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी और फरियाद कर रही थी। इसी तरह से काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर थोड़ी देर के बाद रानी की हालत संभलने लग गई। रानी की जिन्नाती हालत के पेश नज़र ताई अम्मा इसको अपने साथ ही सुलाया करती थी। जाड़ों के दिन थे, शदीद सर्दी पड़ रही थी, हर कोई अपने अपने कमरे में था। मेरा ताया अबू और ताई अम्मा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे। 6 सितंबर की जंग में वो शहीद हो चुके थे और मैं अपने वालिदैन की वाहिद औलाद था। सियालकोट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर फासले पर एक मज़ाफ़ाती इलाके में एक गांव पंजगिरा के नाम से मशहूर था और हम लोग इसी गांव में रहते थे। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था। ये गांव बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत खेत खलिहानों पर मबनी था। दूर दूर तक यहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला हुआ था। मेरे वालिदैन के शहीद होने के बाद मेरे ताया अकबर ख़ान ने ही मुझे पाला था और उनके स्पुर्द ही मेरी सरपरस्ती थी। मेरे ताया अकबर ख़ान की गांव में एक खाद की दुकान थी और इससे अच्छी खासी आमदन होती थी, जिससे घर चल रहा था। ताया अबू की बेटी का नाम रानी था, जिसकी उम्र 18 साल थी। रानी मेरे से 3-4 साल छोटी थी। मेरी उम्र 21-22 के करीब थी। रानी बहुत ही खूबसूरत थी, अपने हुस्न की मिसाल थी वो पूरे गांव में। उसको देखकर हर कोई यही कहता था कि वो गांव की एक मुटियार है। उसका हुस्न बिल्कुल एक पंजाबी हुस्न था और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। रंगत भी साफ़ थी और हर वक्त अपने बालों की 2 चोटियाँ बांधे रखती थी। रानी बचपन से ही मेरे साथ खेल कूद कर जवान हुई थी और अब बिल्कुल मेरे बराबर हो गई थी। रानी को ये लगता था कि शायद मेरी शादी उससे होगी, क्योंकि बचपन से ही उसके दिल में ये बात बिठा दी गई थी कि उसकी शादी मुझसे होगी। मेरा कद भी अच्छा खासा था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। जब से मैंने पहलवानी की ट्रेनिंग शुरू की थी, उसके बाद मेरे जिस्म पर भी कुछ थोड़ी बहुत सेहत आने लगी थी। वैसे रानी मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। ताया अबू ने मुझे दुकान पर बिठाना शुरू कर दिया और बहुत से काम मेरे ज़िम्मे लगा दिए
اور دکان پر جب میں بیٹھتا تھا تو تایا ابو مجھے یہ کہتے تھے کہ میں وہاں سے کھلا خرچہ کر سکتا ہوں، اس لیے میں اپنی جان بنانے کے لیے گھی اور مکھن کھایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے کا گوشت بھی کھایا کرتا تھا کہ میرے اندر جان بنی رہے اور میں بھی بھرپور خوبصورت نوجوان لڑکا بن سکوں۔ تائی ماں مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی، شاید وہ بھی مجھے گھر داماد بنانا چاہتی تھی۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ بچپن سے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں اور ان کی آنکھوں دیکھا ان کا اپنا خون تھا۔ تایا ابو بھی مجھ سے اسی لیے بہت محبت کرتے تھے۔ تائی ماں اور تایا ابو رانی کی اس جناتی حالت کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ بس ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ میں گھر داماد بن کے پوری زندگی ان کی بیٹی کے ساتھ گزار دوں۔ اور رہی رانی کی بات، رانی بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی، وہ مجھے بہت محبت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ گاؤں کا ہر لڑکا رانی کو چاہتا تھا، لیکن رانی صرف میری محبت میں گرفتار تھی۔ مجھے رانی سے پوری ہمدردی تھی اس کی اس حالت کے باعث نظر، جبکہ میں اس چیز کو صرف محض ایک ڈرامہ سمجھتا تھا۔ میں نے رانی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکوں۔ بس وہ میری تایا زاد کزن تھی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ رانی بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو سکے۔ وہ ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی تھی میرے قریب آنے کے، لیکن میں ہمیشہ اس کو سمجھا بجھا کر اپنے سے دور کر دیتا تھا۔ تایا ابو کی اکثر طبیعت خراب رہتی تھی، تو دکان کی بھاگ دوڑ مکمل طور پر میرے حوالے کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ گھر کے بھی کام کاج میری سپرد ہی کر دیے گئے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں گھر کھانا لینے آیا۔ تائی ماں پڑوسیوں کے گھر گئی ہوئی تھی اور تایا ابو اپنی دوائی لینے کے لیے گاؤں کے حکیم صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے۔ رانی گھر پر اکیلی تھی۔ جیسے ہی میں گھر آیا، میں نے رانی سے یہ کہا کہ مجھے کھانا دے دو۔ رانی نے میرے لیے کھانا بنایا اور کھانا لے کر آئی اور مجھے یہ کہنے لگی، تم میری طرف محبت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں۔ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ تم جانتے ہو نا، گاؤں کا ہر لڑکا مجھ پر مرتا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں۔ آخر میں تمہاری منظور نظر کیوں نہیں ہوں؟ میں نے رانی کو یہ سمجھایا کہ اپنی حد میں رہو، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو رانی نے کہا، ہماری کچھ عرصے میں شادی ہو جائے گی، تو مجھے محبت کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے وہ میرے قریب بڑھی، میں نے اس کو اپنے سے پیچھے کر دیا اور جھنجھلاتی آواز میں یہ کہا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گا، میں نے تمہیں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی رانی نے یہ بات سنی، اسے بہت زیادہ عجیب لگا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ دیکھو شوکت، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تبھی مجھے ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، بہت سا غصہ آیا اور میں نے رانی کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ اس کے بعد سے رانی کی زندگی میں یہ جناتی معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے، حد سے زیادہ اس کو دورہ پڑنے لگ گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ جب اس کو دورہ پڑتا تھا تو وہ 2-3 گھنٹے بے ہوش رہتی تھی، اور جب ہوش آتا تھا تو اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہوتی تھیں اور اس کا جسم اکڑ جاتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے جسم کے اوپر کسی غیر مرئی طاقت کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تایا ابو شہر سے ایک سادھو کو ڈھونڈ کر لائے۔ سادھو کو بتایا گیا کہ ان کی بیٹی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، کسی آسیبی قوت نے اس کو بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ تو سادھو کو لے کر جیسے ہی تایا ابو گھر آئے، مجھے اور تائی ماں کو ہدایت کی گئی کہ ہم لوگ کمرے سے باہر نہیں آئیں گے۔ ہم لوگ دوسرے کمرے میں تھے، سادھو اور تایا ابو رانی کے کمرے میں تھے۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ہمارے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ رانی کی چیخو پکار فضا میں گونج رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ سادھو بھی اونچی آواز میں منتر پڑھ رہا تھا۔ تبھی رانی کی آوازوں کے بجائے کسی بھیانک مرد کی آوازیں فضا میں گونجنے لگ گئیں، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ تو چیز کیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میرا سامنا تو کر ہی نہیں سکتا۔ اور بہت زوردار کرخت کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سادھو کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ میں یہ آوازیں سن کر زیادہ دیر کمرے میں نہیں قید رہ سکا۔ میں نے فوراً سے کمرے کی کنڈی کھولی اور باہر بھاگا، جس کمرے میں رانی، سادھو اور تایا ابو تھے۔ ابھی میں اس دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور سادھو باہر بھاگا۔ سادھو رام رام کرتے جیسے ہی صحن میں آیا، سادھو کو کسی چیز نے اٹھا کر بہت زور سے زمین پر پٹکا۔ میں آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔
سادھو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس لڑکی پر قابض ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں دوبارہ منتر نہیں پڑھوں گا۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سادھو کو دوبارہ ہوا میں اچھالا اور زمین پر دے مارا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سادھو کو کوئی پٹک رہا ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میں تو صرف محض یہ سب رانی کے ڈرامے سمجھتا تھا، لیکن یہ بات تو سچ تھی۔ میں سمجھتا تھا وہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامے کرتی ہے، لیکن نہیں، رانی تو سچ مچ کسی آسیب کی زد میں تھی۔ تبھی ایک دم سادھو کی گردن پکڑ کر کسی غیر مرئی مخلوق نے توڑ دی اور میری آنکھوں کے سامنے اس کی بے سود لاش پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ تبھی تایا ابو باہر بھاگے، ایک دم سے رانی بھی باہر آئی۔ اس کی آواز بہت زیادہ عجیب تھی اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سے پھیلی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ بہت زیادہ عجیب طرح سے کھلے ہوئے تھے۔ تبھی وہ سادھو کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کر بولی، چلا تھا مجھ سے مقابلہ کرنے، جانتا نہیں میں کون ہوں، لیکن وہ آواز رانی کی نہیں بلکہ کسی مرد کی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا رانی کے جسم میں 2 سے 3 مرد بہت اونچی آواز میں بول رہے ہیں۔ تبھی اس نے ایک خوفناک کہکا لگایا، ہم لوگ سہم گئے اور وہ واپس کمرے میں گئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پورے گاؤں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ رانی کے اوپر جن کا بسیرا ہے اور اسی جن نے ایک سادھو کی جان لے لی، یہاں تک کہ یہ بات پولیس اسٹیشن تک بھی پہنچ گئی۔ تبھی وہاں سے پولیس کانسٹیبل اکرم الہی آیا۔ جیسے ہی اکرم الہی آیا، اس نے سادھو کی لاش دیکھی اور ہم لوگوں سے یہ کہنے لگا، اس بیچارے کی تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی جو تم لوگوں نے اس کی جان لے لی؟ ہم لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ ہم نے اس کو نہیں مارا، ہمارا یقین کرو، اس پر جنات کا اثر ہوا ہے اور یہ اپنی موت خود مرا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح سے ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے اور تایا ابو کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ جیسے وہاں پر لے کر گیا، عجیب و غریب سوالات پوچھ رہا تھا۔ سیدھی طرح بتاتے ہو کہ اپنا کلیہ استعمال کریں، بڑے بڑے چوروں اچکوں کا منہ ہم لوگوں نے کھولا ہے۔ تبھی وہ ایک حوالدار سے یہ کہنے لگا، جاؤ ذرا 11 نمبر کا جوتا لے کر آؤ، ابھی ان کو پڑھیں گے تو یہ سچ بول دیں گے۔ تایا ابو نے یہ کہا کہ ہماری بات کا یقین کریں، ہماری بیٹی کسی آسیب کی زد میں ہے، ہم اس کے اوپر سے اس جن کے سائے کو ہٹانے کے لیے اس سادھو کو لے کر آئے تھے، لیکن اس جن نے اس سادھو کی جان لے لی، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ تبھی وہ بولا کہ تو کون ہے؟ میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے بتایا کہ میں شوکت حسین ہوں اور یہ میرے تایا ابو ہیں، میں ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا ہوں۔ تبھی وہ بولا، تم سے حساب کتاب بعد میں لوں گا۔ تبھی اس نے ایک حوالدار سے یہ کہا کہ جاؤ جوتا لے کر آؤ۔ تبھی میں نے غصے سے یہ کہا کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ گاؤں والوں سے پوچھ لیں اور جا کر رانی کی حالت دیکھیں۔ تبھی اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہم لوگوں کو حوالات میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن پورا گاؤں تھانے کے باہر جمع تھا، ہماری بے گناہی کا ثبوت لے کر۔ سارے گاؤں والے جانتے تھے کہ ہم لوگوں نے کسی سادھو کا قتل نہیں کیا، اس کو تو جن نے مارا تھا، اس جن نے جس کا قبضہ رانی کے اوپر تھا۔ تبھی سادھو کی بیوی اور باپ بھی آ گئے، ان لوگوں نے بھی یہی بیان دیا کہ سادھو اس جن کے ہاتھوں مرا ہے، ان لوگوں نے اس کو نہیں مارا، یہ لوگ بے قصور ہیں۔ اب حوالدار اکرم الہی کے پاس ہمیں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب ہم لوگ تھانے سے واپس آئے تو گھر کی فضا بہت زیادہ سوگوار تھی۔ رانی آج بھی اپنے دورے میں تھی اور بے ہوش ہوئی ہوئی تھی۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے، عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آخر رانی کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے۔ سادھو کی پرسرار موت کے بعد تایا ابو دوبارہ سے کسی بھی فقیر یا سادھو کو گھر پر لے کر نہیں آئے۔ گھر میں بہت زیادہ پرسرار سی کیفیت تھی۔ رانی اکثر دورے میں ہی رہتی تھی، اس کو دورہ پڑتا تھا اور وہ ایک ایک دن بے ہوش رہتی تھی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ پرسرار اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ سردی کی رات تھی، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کھنڈر کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ کھنڈر بظاہر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ بھیانک ہے، اس کی کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، چاند کی چاندنی چمک رہی ہے اور چاند کی اس چمکتی چاندنی میں اس کھنڈر کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے میں اس کھنڈر کی طرف بڑھنے لگتا ہوں تو مجھے عجیب قسم کی پرسرار سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کھنڈر کا بھیانک حلیہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں، سہم جاتا ہوں۔ تبھی مجھے اپنے پاس سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔
جیسے میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو اس طرف کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی ایک دیوار ہوتی ہے اور چاند کی چاندنی اس ٹوٹے ہوئے کھنڈر کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے۔ میں نے اتنا ہی خواب دیکھا، میری آنکھ کھل گئی تو میں اپنی چارپائی پر تھا۔ یہ بہت عجیب و غریب قسم کا خواب تھا، ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا خواب۔ مجھے یہ خواب کیوں آیا؟ آخر یہ کھنڈر کیا تھا؟ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب کوئی حقیقی کیفیت ہے۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، کافی دیر میں جاگتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ کہیں صبح مجھے نیند آئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ گھر میں پھر شور برپا تھا، رانی آج پھر چیخ رہی تھی، آج پھر اس کی ڈراؤنی آوازیں پوری فضا کو اور زیادہ بھیانک بنا رہی تھی۔ اب تنگ آ کر رانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر اکثر اب اسی جن کا دورہ پڑنے لگ گیا تھا جب سے سادھو آیا تھا اور سادھو نے منتر پڑھا تھا۔ اب وہ جن ہر وقت رانی کے اوپر قابض رہتا تھا۔ جب بھی دیکھو رانی عجیب و غریب طرح سے غرانے والی آوازیں نکالتی تھی اور عجیب و غریب زبان میں کچھ بولتی رہتی تھی۔ ہم لوگ نہیں جانتے تھے وہ کیا زبان تھی۔ تائی اماں اپنی جگہ پر پریشان تھی اور دونوں عجیب و غریب طرح سے روتے رہتے تھے کہ ان کی جوان اتنی خوبصورت بیٹی کو کیا ہو گیا۔ آج پھر میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ بدستور سرد رات تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، بہت زیادہ پرسرار فضا تھی۔ میں جیسے ہی سویا ہوا تھا آج پھر مجھے وہی خواب نظر آیا۔ میں نے خواب میں وہی کھنڈر دیکھا، میں اسی کھنڈر کے پاس کھڑا تھا، بالکل جیسے میں پہلی رات میں تھا۔ وہ کھنڈر بہت بھیانک تھا، سیاہ کلر کا ٹوٹی ہوئی دیواروں والا کھنڈر۔ میں جیسے اس کھنڈر میں آگے بڑھنے لگا تو وہی بھیانک رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ جیسے میں اس کھنڈر میں پاؤں رکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے پاؤں کی چھن چھن سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی عورت ہے اور وہ چلتی ہوئی اس پرسرار کھنڈر میں غائب ہو جاتی ہے۔ آج میں نے کھنڈر کو اندر سے بھی دیکھا، وہ کھنڈر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے در و دیوار بہت ہی زیادہ وحشت زدہ ہے۔ اس کے در و دیوار سے بھی نحوست اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ چاند کی چاندنی اس کو اور بھی زیادہ ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فضا میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ہی خواب نظر آتا تھا کہ میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ مجھے یہ خواب کیوں آ رہے تھے؟ آخر ان خوابوں کا میرے ساتھ کیا سلسلہ تھا؟ گھر میں پہلے ہی رانی کو لے کر بہت حالات خراب تھے۔ میں تایا ابو اور تائی اماں کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی ایسے خواب آ رہے ہیں۔ آخر ان خوابوں کا میرے ساتھ کیا سلسلہ تھا؟ اسی طرح سے پورا دن گزر گیا۔ میں آج بھی دکان پر بے سود بیٹھا رہا اور اپنے خواب کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ خواب مجھے بار بار کیوں آ رہا ہے۔ اسی پرسرار اور پریشان کیفیت میں گھر واپس آ گیا۔ آج رانی سوئی ہوئی تھی اور گھر میں پوری طرح سے سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے بھوک نہیں لگی تھی۔ تیسری رات تھی اور آج رات پھر میں اسی کھنڈر کے پاس کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 2 راتیں پہلے کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ پرسرار سا خواب جیسے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہی روتی آوازیں، وہی چھن چھن کی آوازیں، وہی چاند کی چاندنی، وہی وحشت زدہ کھنڈر اور اس کھنڈر میں اکیلا میں، اور اس کھنڈر میں بھٹکنے والی وہ کون تھی؟ آج پھر وہ بالکل میرے سامنے اس کھنڈر میں چل پھر رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے تعقب میں گیا تو وہ کھنڈر کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سسکیوں کی آواز اس کھنڈر کے کونے کونے میں گونج رہی تھی اور فضا کو اور بھی زیادہ دردناک اور وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو میں اس کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حور ہے۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، کوئی اپسرا لگ رہی تھی وہ۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جیسے اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو بہنے لگے اور اس نے کانپتی آواز میں یہ کہا، تم چلے جاؤ یہاں سے، تم چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی مار دے گا۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غرا رہا ہے اور اس کی آواز بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس بھیانک کھنڈر میں ایک بھیانک آواز گونج رہی تھی، کوئی دوڑتا ہوا ہم لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت اونچے سانس کے ساتھ جانور نما کوئی مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی، جس کے ماتھے میں ایک آنکھ تھی اور اس کے ناک کی جگہ پر 2 نتنے جو کہ بہت بڑے سوراخ تھے، اور چہرہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ کٹے ہوئے ہونٹوں کے اندر سے لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے
اور چہرہ ایسے تھا جیسے کسی ریچھ کا ہے، سر پر بال نہیں تھے۔ وہ اپنی اس ایک آنکھ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی وہ ایک آنکھ جو تھی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ اتنا بھیانک منظر دیکھا ہی تھا کہ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے وہ حور جیسی لڑکی بھی بھول گئی۔ میں نے اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگنا ہی مناسب سمجھا۔ نہ جانے میں بھاگتا بھاگتا اس کھنڈر کے کون سے علاقے پر پہنچ گیا اور وہ جانور نما مخلوق، وہ درندہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آوازیں بہت بھیانک تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آوازوں کے ساتھ کچھ بھیانک چیخیں بھی گونج رہی ہیں، اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک دم میرے اوپر چھلانگ لگائی، میں زمین پر گر گیا اور میری کونی بری طرح سے فرش کے اوپر رگڑ گئی۔ وہیں پر میرا خواب ٹوٹ گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ سب کیا تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور میرے سانس پھولے ہوئے تھے۔ تبھی ایک دم سے مجھے اپنے بازو پر درد محسوس ہوئی۔ جیسے میں نے اپنا بازو دیکھا تو میری کونی سے خون رس رہا تھا، جبکہ میری کونی پر تو کوئی زخم ہی نہیں تھا۔ یا میرے خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو خواب دیکھا تھا، یہ چوٹ اصل میں کیسے لگ گئی؟ میں نے اس خون کو صاف کیا، مجھے بہت درد ہو رہا تھا، وہی درد جو میں نے خواب میں محسوس کیا تھا۔ اب میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ یہ کیا سلسلہ تھا؟ یہ خواب کیا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ درندہ کون تھا؟ وہ اتنا بھیانک چہرہ، وہ کون تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، کمرے سے باہر نکلا تو صحن میں بہت پرسرار سناٹا تھا۔ دھند چھائی ہوئی تھی۔ سردی کی شدید لہر نے میرے چہرے کو جب چھوا تو مجھے زندگی کا احساس ہوا، کیونکہ میرا جسم خوف سے جل رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے تو میرے کچھ ہوش بحال ہوئے، تو میں واپس آ کر سو گیا۔ اب میں بہت زیادہ سہما ہوا تھا کہ میں کس سے یہ بات کروں، میں کس کو یہ بات بتاؤں۔ تبھی میں دکان پر چلا گیا، وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ یہ خواب کیا ہے، یہ کیا سلسلے ہیں، مجھے کیوں دکھائے جا رہے ہیں یہ خواب، اور یہ زخم حقیقت میں کیوں لگ گیا۔ آج میں نے دکان جلدی ہی بند کر دی تھی۔ عام روٹین میں دکان 8 بجے بند کرتا تھا، آج میں نے گھنٹہ پہلے ہی دکان بند کر دی، اور میں نے سوچا آج میں گھر نہیں جاؤں گا، میں گاؤں کی ندی پر جاؤں گا۔ سردیوں میں ویسے بھی شام جلدی ڈھل جاتی ہے۔ شام ہوتے ہی رات کا منظر لگ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ جانور بھی سردی سے سہمے کہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی میں گاؤں کے راستے پر چلتا چلتا ندی کے راستے کی طرف جانے لگا۔ ندی کے راستے میں گاؤں کا ایک بہت ہی زیادہ پرانا قبرستان آتا تھا، جس کی دیواریں 3-3 فٹ کی تھیں۔ بظاہر قبرستان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے میں قبرستان کے پاس پہنچا، مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں چونک پڑا، میں نے آواز پر غور کیا تو وہ رونے کی آواز قبرستان کے پاس سے آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ قبرستان کی دیوار صرف 3 فٹ کی تھی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک قبر تھی، اس قبر کے اوپر ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کا کوئی عزیز مر گیا ہے، بیچارہ اسے یاد کر کے رو رہا ہے۔ پہلے میں نے سوچا میں ندی کی طرف بڑھتا ہوں، پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ اس بوڑھے شخص کو تسلی دینی چاہیے۔ میں نے وہی 3 فٹ کی دیوار پھلانگی اور اس کے پاس جانے لگا۔ جیسے اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا، بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اپنا مر گیا ہے؟ تبھی اس بابا نے جھریوں والا چہرہ اوپر کیا اور میری طرف دیکھا اور بولا، بیٹا یہ میری بیٹی کی قبر ہے، میری بیٹی مر گئی ہے، میں اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میرا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس بابا کو تسلی دی اور یہ کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ بزرگ ہیں، یہ اللہ کی امانت تھی، صبر کریں، انسان بے بس ہے۔ جیسے وہ بابا اٹھے، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اپنا ہے، اس کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی باپ کا سایہ نہیں دیکھا، لیکن جیسے ان کو اپنے سینے سے لگایا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے شاید یہ میرے اپنے ہیں۔ مجھے ان سے ہمدردی ہوئی، میں ندی پر جانا بھی بھول گیا۔ تبھی میں نے بابا سے یہ کہا، آئے میرے ساتھ، میں آپ کو گھر لے جاتا ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو بابا نے یہ کہا، اسی گاؤں میں رہتا ہوں۔ تبھی میں بابا کو لیے ان کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا بوسیدہ سا مٹی کا گھر تھا۔ جیسے اس گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک وسیع و عریض صحن تھا، کچا مٹی کا،
فرش تھا اور اس کے آگے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ 2 کمرے ایسے تھے جیسے کال کوٹری ہوتی ہے، مٹی کے بنے ہوئے وہ 2 کمرے، جن میں سے ایک کا دروازہ بند تھا اور ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بابا کو لے کر اندر چلا گیا، ان کو جا کے چارپائی پر بٹھایا۔ بابا رو رہے تھے۔ میں نے بابا سے یہ کہا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ بابا نے یہ کہا ہاں بیٹا اکیلا رہتا ہوں، بیٹی مر چکی ہے، اس کی ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھی، میرا واحد سہارا میری بیٹی تھی، میری بیٹی سونی تھی میرا واحد سہارا، وہ بھی مر گئی۔ بابا نے یہ کہا کہ بیٹا میں پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے بابا پانی لینے گئے میں اس کمرے کا جائزہ لینے لگا، غربت اس کے در و دیوار سے جھانک رہی تھی۔ تبھی میری نظر وہاں پر پڑی تصویروں پر پڑی۔ جب میں نے پاس ہو کر ان تصویروں کو دیکھا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نئے نقش، وہی لڑکی جو رات میں نے خواب میں دیکھا تھا جس کو، وہی لڑکی جو کھنڈر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ میرے منہ سے نکلا۔ تبھی بابا میرے پاس تھے۔ بابا بولے یہی تو میری بیٹی تھی سونی جو مر گئی ہے، میری سونی ہے یہ۔ میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا سر چکرا کے رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اگر یہ اس بوڑھے بابا کی بیٹی تھی تو خواب میں مجھے کیسے نظر آئی؟ اگر یہ مر چکی ہے اور یہ قبر سونی کی تھی تو وہ کھنڈر میں لڑکی روتی ہوئی کون تھی؟ میرا سر چکرا کے رہ گیا۔ تبھی میں نے بابا سے اجازت لی اور وہاں سے چل پڑا۔ جب گھر واپس آیا تو گھر میں کوہرام برپا تھا، گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ تائی اماں کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا، تایا ابو سر پٹک کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تبھی وہ بولے کہ رانی غائب ہے، رانی کا کچھ پتہ نہیں، رانی کہاں چلی گئی ہے۔ وہ دوپہر کو ندی پر پانی بھرنے گئی تھی، لیکن جب وہ واپس نہیں آئی تو ندی پر جا کر دیکھا تو اس کا گھڑا ٹوٹا پڑا تھا اور رانی غائب ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید رانی ندی میں ڈوب کر مر گئی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید رانی کے اوپر جو جن ہے وہ اس کو لے اڑا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ گاؤں کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تایا ابو نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میرے خون ہونے کا ثبوت دو، جاؤ رانی کو ڈھونڈو، جہاں ڈھونڈ سکتے ہو رانی کو ڈھونڈو۔ ہمیں رانی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں فوراً سے واپس بھاگا، میں نے پورا گاؤں چھان مارا، رانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جو لوگ ندی میں تیرنا جانتے تھے ان لوگوں نے پوری ندی چھان ماری کہ اگر رانی ڈوب کر مری ہے تو اس کی لاش مل جائے۔ رانی کو زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا، رانی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پورا دن گزر گیا، پوری رات گزر گئی، رانی لاپتہ تھی۔ اگلے دن بھی پورے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا لیکن رانی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت بری باتیں کر رہے تھے۔ تائی اماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تایا ابو بھی ایک زندہ لاش بنے ہوئے تھے۔ تبھی ہم لوگوں نے جا کر پولیس میں رپورٹ کروائی، ہم لوگ مجبور تھے۔ اکرم الہی کانسٹیبل کو موقع مل گیا اور اس نے جاتے ساتھ یہ کہا بھاگ گئی ہوگی گاؤں کے کسی اوباش لڑکے کے ساتھ، ایسی لڑکی ایسے ہی کرتی ہیں۔ میں نے بامشکل خود کو روکا اور اس کو یہ کہا کہ ایسی بات مت کریں، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا رانی بہت عزت دار گھرانے کی عزت دار لڑکی تھی۔ رانی مجھ پر دیوانگی کی حد تک مرتی تھی، وہ میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر رانی کہاں گئی؟ بالآخر ہم لوگوں نے رپورٹ کروائی اور واپس آ گئے۔ دن پر دن گزر رہے تھے، رانی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ادھر سونی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ سونی کون تھی؟ مجھے خواب میں کیوں نظر آئی تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں پھر اس خواب کو دیکھوں، میں پھر سونے کی کوشش کروں اور وہ خواب مجھے دوبارہ نظر آئے جس میں پوچھ سکوں کہ سونی کون ہے۔ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے بابا کے پاس جانا چاہیے، میں بابا سے جا کر پوچھتا ہوں کہ سونی کی موت کیسے ہوئی، وہی بتا سکتے ہیں مجھے۔ میں نے یہی سوچا کہ میں صبح سب سے پہلے بابا کے پاس جاؤں گا اور جا کر پوچھوں گا سونی کی موت کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس خواب کے راز تک پہنچوں، وہ کھنڈر کس کا ہے، اس کھنڈر میں وہ درندہ کون ہے اور سونی کون ہے؟ اگر وہ مر گئی ہے تو کھنڈر میں کیسے ہے؟ جیسے ہی میں سویا مجھے وہ پھر سے وہ خواب آ گیا۔ آج پھر مجھے وہی روتی آوازیں، وہی سسکیے، وہی دہشت زدہ کھنڈر نظر آیا جس کی ٹوٹی دیواروں میں اس کی رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں ان آوازوں کے تکوں میں بھاگتا ہوا گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کہیں وہ درندہ مجھے نہ دیکھ لے، وہ بہت زیادہ بھیانک تھا، اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو شاید میرا خواب ٹوٹ جائے۔ میں بھاگتا ہوا کھنڈر کی اس ٹوٹی دیوار کے پاس گیا جہاں پر سونی بیٹھ کر روتی تھی۔ جب وہاں پر گیا تو وہ سامنے کھڑی تھی، آج وہ بالکل میرے سامنے تھی۔
میں سونی کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا. مجھے اس کے اس روپ سے عشق ہو چکا تھا. وہ بہت حسین تھی. میں نے سونی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کیسے یہاں پر آئی ہو؟ تبھی اس نے یہ کہا کہ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں. تم میرے پیچھے یہاں پر کیوں آتے ہو؟ چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی قید کر لے گا، وہ تمہیں بھی مار دے گا. وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے. میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو، سچ بولو. سونی میرے ساتھ جھوٹ مت بولو. میں تمہارے بابا سے مل کر آیا ہوں، وہ تمہارے لیے بہت روتے ہیں، تمہاری قبر پر بیٹھ کر رو رہے تھے. تبھی سونی بولی قبر؟ کیسی قبر؟ یہ اسی شیطان کا کام ہوگا. میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں. میں پنچ گراں گاؤں میں رہتی ہوں. مجھے اس شیطان نے قید کیا ہوا ہے، میں مری نہیں ہوں. تبھی میں نے سونی سے یہ کہا کہ تم جلدی سے میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا. میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تبھی سونی پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور ایک دم سے میرے کانوں میں اس وحشی خوفناک درندے کی آواز گونجی. وہ بالکل میرے پیچھے تھا. ایک دم سے دھاڑا اور یہ کہا کہ تو یہاں پر کیوں آیا ہے بدبخت؟ چلا جا یہاں سے ورنہ تیری جان لے لوں گا. اس کو دیکھ کر میرا دل دہل جاتا تھا. وہ اتنا ڈراؤنا تھا، اتنا بھیانک تھا. اس کی وہ جو ایک آنکھ تھی وہ سرخ ہو جاتی تھی اور اس کا چہرہ اور زیادہ دہشت ناک ہو جاتا تھا. تبھی اس کا قد بڑھنے لگ گیا اور وہ میرے پیچھے لگ گیا. میں نے سوچا تھا اگر اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی تو میرا خواب ٹوٹ جائے گا. مجھے اس خواب کے راز تک پہنچنا تھا کہ یہ خواب مجھے کیوں آ رہا ہے. تبھی ایک دم سے وہ درندہ بولا، ہو نہ ہو یہ کمالی شاہ کا ہی کام ہے جو تو یہاں پر آیا ہے. کمالی شاہ کون تھا؟ یہ بات میں نے خود اس درندے کے منہ سے سنی تھی. اس نے مجھے یہ کہا تھا چلا جا کمالی شاہ سے کہہ دے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کمالی شاہ کون تھا؟ اس سے پہلے وہ میرے اوپر چھلانگ لگاتا، جیسے وہ میرے اوپر آیا میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور میرا پاؤں پھسل گیا. کھنڈر کی دیوار کے اوپر میرا سر لگا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھا. میرا خواب ٹوٹ چکا تھا. میرے ماتھے پر بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. حیرت انگیز بات تھی، آج مجھے خوف سے پسینے نہیں آ رہے تھے. آج میرا جسم نہیں کانپ رہا تھا. صرف اور صرف میرے ماتھے پر درد ہو رہی تھی. جیسے میں نے ماتھے پر ہاتھ لگایا میرے ماتھے سے خون رس رہا تھا. یہ چوٹ آج پھر حقیقت میں لگی تھی. یا خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ کیا راز تھا؟ کیا یہ خواب مجھے دکھایا جا رہا تھا؟ کمال شاہ کون تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں الجھ رہے تھے. اگر سونی مری نہیں تو وہ قبر کس کی تھی جس پر سونی کے بابا رو رہے تھے؟ بہت سے سوال میرے دماغ میں تھے. مجھے آج ضرور جانا تھا. میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا. ساری رات میں نے بیٹھ کر گزار دی. صبح ہوتے ہی میں دکان پر نہیں گیا اور سیدھا سونی کے بابا کے پاس گیا. سونی کے بابا کو جا کر جب دیکھا تو وہ اپنے اسی کمرے میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے آؤ بیٹا، بہت شکریہ تم آئے ہو. تمہیں دیکھ کر کسی اپنے کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. میں ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے ان سے یہ کہا بابا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتائیں، کوئی جھوٹ نہیں بولنا. سونی کی موت کیسے ہوئی تھی؟ بابا میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے بس اب وہ مر گئی ہے، میں اس کے بارے میں کیا بات بتاؤں تمہیں. میں نے یہ کہا کہ بابا سونی مری نہیں ہے، سونی زندہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے روز ملتا ہوں تو وہ حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مر چکی ہے، میں نے اپنے ان بوڑھے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا ہے. تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے یہ کہا کہ بابا مجھے بتائیں، مجھے یہ خواب آ رہا ہے. 3 دن سے میں خواب میں آپ کی بیٹی سونی کو جو اس تصویر میں لڑکی ہے ایک کھنڈر میں دیکھتا ہوں. تبھی بابا کے منہ سے نکلا اچھا تو یہ اس شیطان کا کام ہے. جیسے میں نے یہ بات سنی میں چونک پڑا. میں نے پوچھا کس شیطان کا کام ہے؟ بابا ڈر گئے اور یہ کہنے لگے نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے پوچھا مجھے سچ بتائیں کمال شاہ کون ہے؟ بابا نے حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولے تم کیسے جانتے ہو کمال شاہ کو؟ وہ میرے پیر مرشد ہیں. تمہیں کیسے پتہ چلا کمال شاہ کا؟ میں نے بتایا خواب میں نے اسی شیطان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ کمالی شاہ کا کام ہے جو تمہیں خواب دکھا رہا ہے. میں نے کہا بابا مجھے سچ بتائیں، ہمیں سونی تک پہنچنا ہے، کچھ بھی مت چھپائیں کہ یہ سب کیسے ہوا، سونی کی موت کیسے ہوئی. تبھی بابا بولے اچھا ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہو تو سنو. ایک دفعہ بہت شدید رات تھی، بہت شدید ٹھنڈ تھی، بہت گہری رات تھی. میں اور سونی ہم لوگ اس کمرے میں ہی سو رہے تھے. یہ اس چارپائی پر سونی سوئی ہوئی تھی. آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی. میں چونک پڑا کہ ہم لوگوں کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے.
پھر دروازے پر دستک کیوں ہوئی ہے؟ باہر بہت شدید آندھی طوفان تھا، بارش تھی، اتنی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا، بارش کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوگا۔ میں اٹھنے لگا تو سونی نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ باہر نہ جائیں، پتہ نہیں کون ہوگا آدھی رات کو۔ میں نے کہا بیٹی دیکھنے دو، میں تمہارے پاس ہوں، شاید کوئی مسافر ہو، باہر طوفان ہے، شدید آندھی ہے، بارش ہے، مجھے دیکھنا ہوگا کہ کون ہے۔ تبھی میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہاں سے میں نے ایک پرانی بوری اٹھائی، اس کو سر کے اوپر کیا اور بارش میں بھیگتا بھیگتا دروازے تک پہنچا اور میں نے پوچھا باہر کون ہے؟ تبھی بادل گرجنے لگ گئے، بجلی چمکنے لگ گئی اور اس طوفان میں آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ باہر کون ہے؟ تبھی ایک مردانہ آواز آئی، مسافر ہوں، مدد چاہیے، دروازہ کھولو، رات گزارنی ہے، صبح چلا جاؤں گا۔ گویا میرا شک سچ نکلا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے خود کو ایک کالے کمبل میں لپیٹا ہوا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور جھٹ سے اندر آ گیا۔ میں اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کو بٹھایا۔ دوسرے کمرے میں کوئی چارپائی نہیں تھی، زمین پر دری بچھائی ہوئی تھی۔ وہ دری پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مسافر ہوں، زحمت کی معافی چاہتا ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں، بہت شدید بارش تھی، کوئی جگہ نہیں تھی تو یہاں پر آ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، کھانا کھاؤ گے؟ بولا ہاں کھاؤں گا۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا کہ شاید اپنے چہرے سے کمبل ہٹائے تو میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، لیکن اس نے چہرہ پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے پاس صرف لالٹین تھی۔ میں نے لالٹین کی روشنی اس کی طرف کی تو اس نے چہرہ اور چھپا لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے اس عجیب و غریب رویے کی۔ میں باہر آیا۔ رانی نے پوچھا بابا کون ہے؟ میں نے کہا بیٹی ایک مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا تھا، شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے پناہ چاہتا تھا، آج کی رات یہیں پر رکے گا، صبح چلا جائے گا۔ رانی سہم گئی اور کہنے لگی بابا پتہ نہیں کون ہے، آپ کیسے کسی کو اندر لے آئے؟ میں نے کہا بیٹی مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہتے، اٹھو تھوڑی سی روٹی اور ساگ دو، میں اس کو جا کر کھانا دے آؤں، وہ بھوکا ہے۔ تبھی سونی بولی اب وہ کھانا بھی کھائے گا؟ میں نے کہا ہاں بیٹی اٹھو کھانا لے کر۔ رانی برستی بارش میں باہر گئی اور اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ جیسے ہی رانی کھانا لے کر آئی، رانی کیا دیکھتی ہے، بابا تو گہری نیند میں سو رہے ہیں، بابا تو خراٹے لے رہے ہیں، اب کیا کروں، کھانا رکھ دوں یا خود ہی جا کر دے آؤں؟ بادل بدستور گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ تبھی رانی ڈرتی ڈرتی کمرے سے باہر نکلی اور وہ کھانا لیے اس کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچی اس کمرے میں سے روشنی آ رہی تھی۔ اس مسافر کے پاس روشنی کیسے آ گئی؟ لالٹین تو میرے پاس ہے، بابا نے تو کہا تھا دیے میں تیل بھی نہیں ہے، پھر چراغ کیسے جل گیا؟ یہ روشنی کیسی ہے؟ جیسے ہی وہ اس کمرے کے قریب پہنچی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ جو مسافر تھا کمرے کے دروازے کی طرف کمر کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی موم بتی جلائی ہوئی ہے۔ تبھی بولا کھانا لے کر آئی ہو، یہاں پر رکھ دو اور چلی جاؤ، میں کھا لوں گا۔ رانی نے جیسی اس کی آواز سنی وہ سہم گئی۔ رانی نے کھانا رکھا اور واپس آ گئی، آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور لیٹ گئی۔ کافی دیر باہر بارش ہوتی رہی، بادل گرجتے رہے، بجلی چمکتی رہی۔ رانی کے ذہن میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے، یہ پرسرار آدمی کون ہے اور یہ دروازے کی طرف کمر کر کے کیوں بیٹھا تھا اور اس کے پاس یہ موم بتی کہاں سے آئی؟ تبھی ایک دم سے رانی کو نیند کی آغوش آنے لگی۔ رانی نے آنکھیں بند کی تو ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بارش رک چکی تھی، ماحول میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کی جو آواز، دروازے کی آواز کھلنے کی تھی وہ دوسرے کمرے کی تھی، لکڑی کا دروازہ تھا۔ جب اس کو کھولتے تھے تو ایک عجیب چڑ کی آواز آتی تھی۔ رانی سہم گئی، یہ کیا؟ یہ تو اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے، یہ باہر کیوں آیا ہے؟ ہو سکتا ہے باتھ روم میں جانے کے لیے آیا ہو۔ تبھی قدموں کی آہٹ رانی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چلتا ہوا رانی کے کمرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے دھکیلا، ایسا لگ رہا تھا وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رانی کا ماتھا ٹھنڈا پڑ گیا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی، یہ کون ہے اور ہمارے کمرے کی طرف کیوں آیا ہے؟ آخر اس نے کمرے کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ تبھی رانی نے کانپتی آواز میں کہا کون ہے باہر؟ جیسے رانی نے یہ کہا ایک دم سے وہ جو دروازے کو دھکیل رہا تھا، دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے ایک دم سے اپنے قدم واپس لے لیے۔ رانی بہت زیادہ سہم گئی، رانی کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ رانی کانپتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس دروازے کے پاس آئی، لکڑی کے اس دروازے میں جو چھید تھے وہاں سے جھانک کر دیکھنے لگی تو وہ اجنبی، وہ پرسرار سا مسافر
دوسرے کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا اور بدستور اس کی کمر تھی۔ آخر یہ کیا معاشرہ ہے؟ رانی بہت سہم گئی، تبھی ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ پلٹ کر مجھے دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی رانی نے دوبارہ دروازے کے چھید میں دیکھا، اس نے اپنے چہرے پر کمبل اوڑھے ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھا، جیسے وہ جان گیا تھا کہ رانی اس کو دیکھ رہی ہے۔ رانی سہم کر نیچے بیٹھ گئی۔ رانی کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ یا میرے خدایا، یہ کون ہے؟ بابا نے کس کو گھر میں پناہ دے دی ہے؟ یہ ہمارے کمرے کی طرف کیوں آیا تھا؟ رانی بہت ڈر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ مسافر کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ رانی نے جھانک کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ تبھی رانی نے آہستہ سے دروازہ کھولا کہ جا کر دیکھتی ہوں آخر یہ ہے کون۔ دوسرے کمرے کے لکڑی کے دروازے میں بھی چھید تھے۔ رانی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ سونی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ دروازے کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی جھانک کر اندر دیکھنے لگی تو اس نے دیکھا بدستور اس مسافر کی کمر تھی اور وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ دری کے اوپر عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک انسانی کھوپڑی تھی، ایک مردہ الو پڑا ہوا تھا، کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے، ایک لالٹین جل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ رانی نے جیسے یہ ماجرا دیکھا، سونی کانپ کر رہ گئی۔ ایک دم سے اس نے کوئی منتر پڑھا تو وہ جو کھوپڑی تھی ہوا میں اڑنے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، سونی بہت زیادہ ڈر گئی۔ سونی نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں اس مسافر کو پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ تبھی ایک دم سے اس نے پھر سے منتر پڑھا اور وہ جو کھوپڑی تھی ایک دم سے دروازے کے اوپر ٹکرائی اور دروازہ کھل گیا۔ سونی کے حلق سے چیخ نکلی۔ جیسے سونی کے حلق سے چیخ نکلی، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر سے کمبل ہٹ چکا تھا اور اگلا منظر دیکھ کر سونی کی چیخ نکل گئی۔ لسنرز، اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ مسافر کون تھا۔ کیا یہ کوئی جادوگر تھا یا کوئی جن جو انسان کے روپ میں اس غریب گھر میں آیا تھا، جس بوڑھے شخص نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ سونی نے کیا دیکھا تھا، جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کھنڈر کی اگلی ایپیسوڈ۔ اس طرح یہ ناول بہت ہی زیادہ ڈرامنا ناول ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میرے اس چینل پر اسی طرح سے پرسرار اور ڈرامنے ناولز میں آن ایئر کروں گی جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔